अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह एक और क्लास के साथ हाज़िर खिदमत हैं। सूरह अल-बक़रा का मुताला जारी है। आज हम सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 81 तक 85 का मुताला करेंगे। तरीक़ेकार हमारा वही रहेगा, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा, फिर उसके बाद अल्फाज की पहचान, उसके बाद जो है उर्दू से करीब तर तर्जुमा, फिर उर्दू मुस्तमिल अल्फाज। सबक कुछ तवील है, आज कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसको निपटाएं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, ये पिछली बात का तसलसल चल रहा था, जब उसमें इन्होंने ये बात की थी बनी इसराइल ने कि हमें अल्लाह ताला आग में नहीं डालेगा, मतलब कुछ दिनों के लिए हमें आग नहीं छुएगी मगर कुछ दिनों के लिए। और अल्लाह ताला ने कहा ये कमा रहे हैं, मतलब ये अपने लिए गुनाह ही कमा रहे हैं। तो उसका तसलसल है। अब जवाब आ रहा है उनको अल्लाह ताला की तरफ से, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बला, हाँ क्यों नहीं, मन कसबा, जिसने कमाई, मन जो के मानों में भी आता है, मतलब जो शख्स, और कौन के मानों में भी आता है। ठीक है, शुरू में आ जाते तो कौन के मान, जिसने या जो के मानों में आता है। मन कसबा, अच्छा उसने कमाई, मन के साथ जिसने कमाई का तर्जुमा हो गया। ठीक है, मन कसबा जिसने कमाई, सय्यात बुराई, वा और अहातत मुअन्नस में, क्योंकि आगे जो लफ्ज़ आया बुराई जो आई है उसके लिए अहातत घेर लिया, बिही उसको, खतीअतुहु उसके गुनाहों ने उसको घेर लिया। अच्छा, मतलब अहातत जो है ये गुनाह खताओं की तरफ है, उसके खताओं ने घेर लिया। फ़उलाइका, तो वही लोग हैं अस्हाबुन नार, अहले दोज़ख, हम फीहा खालिदून। हम फीहा दो अल्फाज है, फी और हा, फी में हा उस, खालिदून हमेशा रहेंगे। अब मैं तेज़ी के साथ जा रहा हूँ क्योंकि ये सारे असबाक हम पढ़ कर आए हैं, तो यकीनन तर्जुमे में मुश्किल नहीं होगी। वल्लज़ीना, और वो लोग जो, अब देखें यहाँ बात हुई कि उन लोगों की जिन्होंने ये कहा, उनका ये रवैया रहा। अल्लाह ताला कहते हैं उनमें से जो लोग ये कहते हैं वो अस्हाबुन नार हैं, यानी कि अहले दोज़ख हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। अब कंट्रास्ट में ज़ाहिर है कुछ अच्छे भी लोग होंगे, तो उनकी बात भी आ रही है। वल्लज़ीना, और वो लोग जो आमनू ईमान लाए सब, वआमिलुस सालिहात, ये अल्लाह ताला का क्राइटेरिया है। अभी जो हम आयत पढ़ के गुजरे हैं कि अल्लाह ताला के नज़र में क्राइटेरिया ये नहीं है कि किस ग्रोह से, किस मज़हब से तुम्हारा ताल्लुक़ है, ईमान वाले हो, यहूदी हो, नसारा हो, साबी हो, उससे ताल्लुक़ नहीं है। असल चीज़ क्या है, अल्लाह पर ईमान और अमल सालिहात। ईमान लाए सब, व आमिल सालिहात, उलाइका अस्हाबुल जन्ना, वही लोग अहले जन्नत हैं या जन्नत वाले हैं। हम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। व इज़ अख़ज़ना, और याद करो जब अख़ज़ना हमने लिया, मीसाक़ा पुख्ता अहद, बनी इसराइल से, ला तअबुदूना नहीं तुम इबादत करोगे, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। अच्छा, ये इल्ला आता है जब भी इस तरह नफ़ी पर इल्ला, तो इसका मतलब है सिर्फ, ओनली, तो इस तरह का तर्जुमा करते हैं हम। तो ताबुदूना तुम इबादत नहीं करोगे मगर अल्लाह की, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करोगे। वबिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करना। अच्छा, ये अब मुआशरती उसूल हम जो कहते हैं ना, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की तकसीम, दर हकीकत तमाम हुकूक अल्लाह के हैं। वालिदैन के साथ अच्छा रवैया रखना भी, एहसान का रवैया रखना भी अल्लाह का ही हुक्म है। तो लेकिन एक तकसीम के तौर पर कि एक हक़ जो हम अल्लाह की तरफ करते हैं, जैसे कि उसके साथ किसी को शरीक ना करें, उसके अहकामात को माने, उसकी इबादत करें,
اور دوسرا یہ کہ انسانوں کی طرف بھی معاشرے میں بھی کچھ حقوق ہے. تو یہ دونوں ٹاپ کے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا یا اللہ کی عبادت کرنا، یہ ٹاپ ہے. مطلب اللہ کی باقی بندگی میں یہ سمجھ لو اوپر کی بات ہے. اس کا مطلب یہ اس کے نیچے کی سب باتیں ماننی ہیں. دوسری جانب وبالوالدین احسانا، بندوں میں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کے معاملے میں والدین سب سے اوپر ہیں. تو ان کے ساتھ ایسا نہیں کہ باقی نہیں ہے، باقیوں کو بھی اس لسٹ میں شامل کر دیا گیا، یعنی کہ فہرست کے اوپر کے بتا دیے ٹاپ کے، باقی اس کے نیچے اس کی شاخیں موجود ہیں. آگے مزید معاشرتی احکامات کہ ان کو دیے تھے، ان سے عہد لیا تھا. اچھا عہد کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے امامت دی، منصب امامت میں فائز کیا، تو کچھ عہد اللہ نے کیے کہ انعامات دیں گے، کچھ ان کے تھے کہ معاشرتی معاملات، اللہ کے ساتھ عبادات اور دیگر چیزوں پہ وہ اللہ کی فرما برداری کریں گے یا اللہ کے احکامات پر چلیں گے. یہی وہ عہد ہے جس کا ذکر بار بار اللہ تعالیٰ کرتے کہ انہوں نے کیا تھا. وذل قربا، اور قرابت داروں یعنی کہ رشتہ داروں کو بھی کہتے ہیں ذل قربا، قرابت داروں، والیتامہ، اور یتیموں، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ بھی، یعنی کہ والدین کے ساتھ بھی بھلائی کرو گے اور ان کے ساتھ بھی بھلائی کرو گے. وقولو، اور بات کرو گے، للناس، لوگوں سے، حسناً عمدہ، اور لوگوں سے یعنی کہ تم سب کہو گے لوگوں سے اچھی بات، یعنی کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو گے. وَأَقِیمُوا، اور تم سب قائم کرو گے، الصَّلَاةَ، نماز، وَآتُوا، اور تم سب ادا کرو گے، الزکوٰۃ، زکوٰۃ. ثم تولیتم، اب یہاں تک وہ بات ہو گئی کہ یہ عہد تھے. ثم تولیتم، ثم پھر، تولیتم، تا تم یہ دونوں تم ہے تو ایک ہی جگہ آ گیا. واللہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، پھر گئے، گھوم جانا، پھر جانا، منہ موڑنا، یہ سب معنی آتے ہیں. ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے اپنے وعدوں سے. الا قلیلا، الا مگر، قلیلا تھوڑے. دیکھیں پھر وہی کنٹراسٹ، پھر گئے سب لیکن تھوڑے سے ایسے تھے. اب کیا تھے وہ؟ منکم، تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم سب تھے اعراض کرنے والے. تم سب اعراض کرنے والے ہو. انتم اس طرح آ جائے، تم سب اعراض کرنے والے ہی ہو، مطلب کچھ لوگوں کے سوا سارے کے سارے پھر گئے. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب، اخذنا ہم نے لیا، ایک اور عہد کی بات ہو رہی ہے، میثاقکم، تم سے پختہ عہد. میثاق میں نے پہلے بھی بتایا ہوگا کہ وثوق اسی لفظ سے نکلا ہے. عہد بھی عربی کا ہی لفظ ہے، لیکن میثاق جب بولا جاتا ہے یعنی کہ وثوق کے ساتھ کسی بات پہ عہد لینا، پختہ عہد. لا تسفکون، یہ لفظ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، سفاک، قاتل جسے ہم کہتے ہیں، خون بہانے والا. لا تسفکون، تم سب بہاؤ گے نہیں، نہ تم سب بہاؤ گے، دماءکم، دماء خون، کم، اچھا کم کے معنی ہوتے ہیں ان کے، لیکن یہاں اپنوں سے ترجمہ ہوا ہے. اصل میں یہ پورا جملہ ہے، یہاں تک بات آئے گی تو سمجھ میں آئے گا. تو دماءکم، اپنوں کے خون سے، ولا تخرجون، اور تم سب، اور نہ تم سب نکالو گے، ولا، اور نہ، تخرجون، تم سب نکالو گے، انفسکم، اپنوں کو، یا اپنے نفسوں کو کہا ترجمہ ہو رہا ہے، اپنوں کو کہا کیا جا رہا ہے. اور نہ تم خون بہاؤ گے اپنوں کا، اور نہ ہی ان کو نکالو گے، من دیارکم، اپنوں کے گھروں سے. ثم اقررتم، تم نے اس بات کا اقرار کیا، وانتم تشہدون، تم خود ہی اس پر گواہ ہو، یعنی کہ تشہدون تم گواہی دیتے ہو، گواہ ہو. ثم انتم، پھر تم، ہاؤلائی، اچھا ہاؤلائی کا ترجمہ ہوتا ہے یہ، جمع کے لیے، قریب کے لیے. تو اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے، ہاؤلائی تقتلون، یہ ہو تم، مطلب اس طرح یہ ہو تم قتل کرتے ہو، یا تم وہی ہو جو قتل کرتے ہو. ثم انتم ہاؤلائی، تم وہی ہو، تقتلون، قتل کرتے ہو. ایک میں بتا دیتا ہوں، کافی سپیڈ جا رہے ہیں. تاکہ معنی تم، واؤ جمع کے لیے، سب، قتل اردو میں جانتے ہیں قتل کرنا. جب بھی اس طرح کا کوئی لفظ آتا ہے تو یہ فعل ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ حال اور مستقبل میں ممکن ہوتا ہے،
اور تا آ جائے تو تم، یا آ جائے تو وہ، الف آ جائے تو میں، نون آ جائے تو ہم، واو نون کے ساتھ ہو تو یہ جمع کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں تقتلون تم سب قتل کرتے ہو. اب دیکھیں کرتے ہو ترجمہ کیا گیا، کریں گے کرو گے بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. انفسکم اپنوں کا یا اپنے نفسوں کا. اچھا نفسوں ترجمہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اپنوں کا، آپس میں ایک دوسرے کا، کمزوروں کا، جو ان میں کمزور تھے ان کے ساتھ یہ معاملات کر رہے تھے. وَتُخْرِجُونَ اور تم سے نکالتے ہو، فریقاً ایک گروہ، منکم. اچھا اس طرح کبھی تنوین کے ساتھ آ جائے نا، دو زبر دو زیر دو پیش، تو اس کا مطلب ہے ایک یا کوئی، یا جسے انگلش میں کہتے ہیں نا وہی معاملات اس کے ساتھ ہوں گے. تو یہ اس طرح کا ترجمہ کیا جاتا ہے. منکم تم میں سے، اپنوں میں سے. اچھا کم کا ترجمہ وہی اپنوں میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، من مانے سے، دیار گھر، ہم ان کے. تظاہرون، اچھا تا کے معنی تم، واؤ جمع کے لیے. ظہر کہتے ہیں بیک کو، پشت کو، کمر کو. تو یہاں پر ترجمہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کو بیک کرتے ہو، یعنی کہ ان کی سپورٹ کرتے ہو. کس کی؟ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. اچھا اس وزن میں جب کوئی لفظ آتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا تقابل، تصادم، صحیح ہے، توازن، تو یہ جتنے بھی الفاظ اس شکل میں آتے ہیں اس میں ایک دوسرے کا جو ہے اثر شامل ہوتا ہے، مطلب اس کے ترجمے میں ایک دوسرے کا مفہوم شامل ہوتا ہے. تظاہرو ایک دوسرے کو کی مدد کرتے ہو، ایک دوسرے کو بیک کرتے ہو، علیہم یعنی کہ ان پر، ان کے خلاف، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ. وَإِنْ اور اگر یَأْتُکم آ جائے تمہارے پاس وہ سب، اسرا قیدی بن کر، اسیر ہو کر، تفادوہم، اچھا فدیہ ہم نے لفظ جانتے ہیں نا، تو یہ وہی ہے، فا الف دال کے ساتھ ہے، فدیہ. اچھا تا آ جائے تو تم سے ترجمہ. واو اصل میں یہ واو ہی جمع ہوتا ہے، نون کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو سب کے لیے ترجمہ ہم انہیں یا ان کو. اور تم سب فدیہ دے کر، مطلب فدیہ دیتے ہو ان کو قید سے آزاد کرانے کے لیے. اچھا یہ عمل کیا تھا؟ ایک نیکی کا کام تھا کہ قیدیوں کو آزاد کرنا، فدیہ دینا، یہ بھلائی کا کام تھا، اللہ کی راہ میں انفاق والا کام تھا. آگے کیا تھا؟ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ وَهُوَ جبکہ ان کا یا وہ سب، محرمن حرام کیے گئے، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، یعنی کہ جبکہ اصل میں ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا، لیکن کرتے کیا تھے؟ پہلے نکالتے تھے اور پھر اس کے بعد نیکی کے طور پر ان کو قید سے آزاد بھی کراتے تھے فدیہ دے کر. اب اللہ تعالیٰ اسی پہ کمنٹ کریں. افتؤمنون یہ سوالیہ ہے، کیا؟ فا پس تو تم، درمیان میں ایمان ہے، واؤ جمع کے لیے سب آ گیا. افتؤمنون کیا تم سب ایمان رکھتے ہو یا مانتے ہو، بے بعض کچھ حصے پر یا تھوڑے سے پر، الکتاب کتاب کے، وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو، بے بعض کچھ حصے کا، مطلب کتاب کے کچھ حصے کو تو تم مانتے ہو کہ فدیہ دے رہے ہو، کچھ حصے کو انکار کرتے ہو کہ تم ان کو ان کے گھروں سے نکال رہے ہو. مطلب گناہ بھی اور نیکی بھی دونوں کام اکٹھے کر رہے ہو، مطلب اپنے طور پر دین کو بنایا جا رہا ہے. فما جزاء پس نہیں ہے بدلہ، من یفعل، من کے معنی جو، یہ جیسے میں نے پہلے بتایا شخص کے لیے آتا ہے، یفعلو، اچھا ما اور من ایک ہی ترجمہ ہے تقریباً، یہ کسی شخص کے لیے آتا ہے، وہ کسی معلوم چیز کے لیے، نامعلوم چیز کے لیے آتا ہے. یفعلو وہ جو، اچھا مزید اس میں ایڈ کر دوں، الذی جب آتا ہے تو کہا ہی جاتا ہے کہ وہ معلوم کے لیے آتا ہے، جیسے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو میں ما جب آ گیا لہو کے بعد، اسی کے لیے ہے
ما فी السماवाति, जो, ये जो तर्जुमा होता है कि जो कुछ भी है, मतलब नहीं मालूम है ना. अल्लज़ी जब आ जाता है उसका भी तर्जुमा जो है, लेकिन इसका मतलब है वो मालूम चीज़ की बात हो रही है जिसकी उसके लिए इस्तेमाल होता है. बहरहाल मैं अफ़अलु, और जो करे, फेल करे ना, फेल करना, जो करे, ज़ालिका, ये काम या ये, मिनकुम, तुम में से, इल्ला खिज़युन फिल हयात दुनिया. अच्छा, यहाँ तर्जुमा ये हो रहा है कि नहीं है बदला उनका, नहीं जब आ गया ना तो आगे इल्ला इसके साथ आ रहा है, तो मतलब ताकीद के साथ, जोर के साथ ये बात की जा रही है. फमा जज़ाउ, पस नहीं है सज़ा, मैं अफ़अलु, जो ये काम करे, मिनकुम, ज़ालिका मिनकुम, ये तुम में से, इल्ला खिज़युन, अब उसके लिए सज़ा है, यानी कि ये सज़ा है, खिज़युन, रुसवाई, फिल हयात दुनिया, फी माने में, अल हयात, दुनिया, ज़िंदगी, हयात दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी, अल हयात दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी में, वल यौमिल आखिर, अच्छा, दुनियावी ज़िंदगी में उसके लिए रुसवाई है, व यौमिल क़यामा, और क़यामत के दिन, युरद्दूना, वो लौटाए जाएंगे सब, इला अशद्दिल अज़ाब. यहाँ पर अलिफ जो है तफजील के लिए, शिद्दत के लिए आया, मतलब इजाफे के लिए आया है. इला तरफ, अशद, सख्त, और सख्त, अल अज़ाब, अज़ाब. ओम अल्लाहु बिगाफिलिन, और नहीं है अल्लाह गाफिल, बेखबर, अम्मा, अन और मा का मजमुआ, अनमा, इससे जो, तामलून, तुम सब करते हो. अल्हम्दुलिल्लाह, यह हमारा लफ्ज़ व लफ्ज़ तर्जुमा मुकम्मल हुआ. अब चलते हैं अल्फाज की पहचान की तरफ. अच्छा, हम पढ़ते आए हैं जमा की अक़साम पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था जमा अरबी में दो किस्म के हैं. अच्छा, एक जमा, जमा सालिब, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको बनाने का तरीका मुकम्मल पढ़ कर आए हैं, जिसमें मुअन्नस और मुज़क्कर के फ़र्क के साथ और रफ़ा और नसब जर के फ़र्क के साथ चारों तरीके से हमने पढ़ लिया कि किस तरह वो जमा बनते हैं. दूसरे जमा मुकस्सर, आज इंशाअल्लाह वो हम शुरू करेंगे. तो जमा मुकस्सर की थोड़ी सी तफसील जान लेते हैं. जमा मुकस्सर वो जमा है जिसमें वाहिद इस्म अपनी असल हालत में ना रहे बल्कि टूट जाए. जैसे कि किताबुन जो है एक वाहिद इस्म है, अब अलिफ इसके अंदर मौजूद था लेकिन ये इसकी जमा बनाते वक्त वो अलिफ गिर गया, कुतुबुन हो गया. इसी तरह कलामुन, ये जमा है लेकिन एक अलिफ मजीद शुरू में लग गया, असल शक्ल से टूट गया, बदल गया, तो अक़लामुन इसकी जमा है. तो इस तरह के जमा जो है मुकस्सर जमा कहलाते हैं. अच्छा, इनका कोई कायदा नहीं होता. जिस तरह हमने वो कहा था ना, आखिर में ज़बर लगा दो और गोलता हटा दो, आतिन लगा दो, आतुन लगा दो, वावनून ज़बर लगा दो, आईने ऊने जो आवाज़ थे, इसका कोई कायदा नहीं है. लेकिन इसकी कुछ शक्लें हैं, कुछ औज़ान है, वज़न है. वैसे तो काफ़ी हैं, लेकिन हम चंद एक ही यहाँ पे देख सकेंगे, और जब भी आप ऐसी शक्लें देखें तो आप समझ जाएं कि ये जमा है. अच्छा, इन दोनों जमा में भी फ़र्क है, इंशाअल्लाह फिर हम कभी समझेंगे. अच्छा, इस जमा को, मुकस्सर को समझने के लिए चूँकि अब शक्लें और वज़न की बात आ गई, पहले हम इस चीज़ को समझ लें ये कैसे काम करते हैं. ठीक है, फ़ा आइन लाम, ये एक स्टैंडर्ड है अरबी का. जब भी कोई वज़न, कोई मादा कुछ चेक किया जाता है तो फ़ा आइन लाम एक स्टैंडर्ड है. इसको जब इस तरह हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि मादे की बात हो रही है. ये किसी हुरूफ के रूट वर्ड्स हैं और किसी लफ्ज़ के रूट वर्ड्स हैं. फ़ा आइन लाम. अच्छा, मैं जैसे कहूँगा आइन लाम मीम इल्म, तो आइन लाम मीम उसका मादा है, रूट वर्ड है. अच्छा, ये मादा हो गया. इस तरह अब इन पे हरकतें लगा दें हम. ठीक है, हरकत भी है, हुरूफ भी लगते हैं. फ़ा के नीचे ज़ेर लगा दें, आइन को साकिन कर दें और लाम के ऊपर दो पेश लगा दें.
تو ان کو کہتے ہیں وزن. یہ سانچے ہیں. اوپر والے مادے کو اس سانچے سے گزارنا ہے تو اس کی کیا شکل نکلے گی؟ اب فعلن، فا کے نیچے زیر، عین ساکن، لام پہ دو پیش، یہ دونوں مل کر اس کی یہ شکل دے دی. اب یہ ایک شکل بن گئی. اب اس کا کوئی ترجمہ اور مفہوم بنے گا. ٹھیک ہے. فا عین لام کا مطلب ہوتا ہے کام کے لیے بات کی جاتی ہے، اور اس وزن میں جب آ جائے تو مطلب یہ اسم کے طور پر کام کے مطلب ایک کام کو بتایا جا رہا ہے. فعلن ایک کام ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو یہ شکل ہو گئی. دوسرا ایک مادہ، مطلب ہم اسی مادے کو ایک اور وزن سے گزارتے ہیں جو اردو میں ہم بہت استعمال کرتے ہیں، اور دلچسپ چیز ہے یہ. اگر آپ اس کو بنانا سمجھ جائیں، ایسے بہت سارے اوزان ہیں جو اردو کے الفاظ کو ہم پہچاننا شروع کرتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے اس میں. تو یہ ایک شکل ہے، ایک وزن ہے. پہلے الف ہے، حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، پھر اس کے بعد جو بھی حرف ہوگا مادے کا اوپر والا، یعنی کہ یہاں اس کیس میں فا ہے تو فا ساکن ہے، پھر ایک تا کا اضافہ ہے زیر کے ساتھ. میں نے کہا نا حرکات اور حروف بھی آتے ہیں، تو تا زیر کے ساتھ اضافہ ہو جائے گا. پھر یہ بلیک جو ہے عین کلمہ ہے تو اس کے اوپر زبر آ جائے گا، پھر ایک الف کا اضافہ ہے، پھر اسی طرح لام کے اوپر تنوین یا دو پیش آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ مادہ ہو گیا، یہ شکل وزن ہو گیا. کیا شکل بنی؟ افتعال. صحیح ہے. فائندام اس سانچے سے گزارا، افتعال. اچھا، اب اس میں ہم مادہ تبدیل کر لیتے ہیں. نون قاف لام. ٹھیک ہے. اسی وزن پہ، اسی وزن کو ہم رکھتے ہیں تو کیا بنے گا؟ یہاں نون آ جائے گا، یہاں قاف آ جائے گا، یہاں لام آ جائے گا. کیا بنے گا؟ انتقال. اردو میں ہم کہتے ہیں نا انتقال، کسی چیز کا منتقل ہو جانا، نقل مکانی ہم کہتے ہیں نا، تو یہ وہی لفظ ہے. ٹھیک ہے. ایک اور مادہ لے لیتے ہیں، قاف دال را، قدر، اور یہی وزن لے لیتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ اقتدار. قدر سے اس وزن سے گزرا تو لفظ بنا اقتدار. ابھی دیکھیں نیچے کے جتنے بھی الفاظ ہیں ہم ان کو اردو میں جانتے ہیں اور بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے یہ بنتے کیسے میں نہیں پتا. الحمدللہ اس پروسیس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، مزید کچھ حروف ہم رکھ کر اسی وزن پر بنانا سیکھ جائیں گے. اچھا، یہ لفظ ایسے بنا تھا، جیسے کہ ایک اور لفظ لے لیتے ہیں، نون زواں را. اس سے تو آپ کو پتہ چل گیا نظر. ٹھیک ہے. اگر اس شکل میں آ جائے تو وہ نظر کیا ہو جاتا ہے؟ انتظار ہو جاتا ہے. کسی کے راہ دیکھنا، دیکھنے کے معنوں میں آ گیا انتظار. تو یہ اس طرح مادہ وزن میں ڈل کر کوئی نہ کوئی شکل لے لیتا ہے. اب یہ جو شکلیں ہوتی ہیں، اب ان کے کچھ نہ کچھ مفہوم ساتھ میں آ رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ میں کہوں گا نظر، میں نظیر کر دوں ہمیشہ دیکھنے والا. انتظار، کسی کے انتظار میں بیٹھنا، کسی کی راہ میں بیٹھنا، دیکھنا، کسی کو راہ دیکھنا، اس طرح ترجمہ ہو رہا ہے. جیسے قدر ہم کہتے ہیں، قدر کے معنی ہوتے ہیں ویلیوز کو جاننا. اقتدار، ویلیو پر آنا. اس طرح کے معنی بدل جاتے ہیں. نقل، انتقال، منتقل ہو جانا. ٹھیک ہے. تو یہ جو شکلیں ہوتی ہیں اب یہ بہت سارے کام کرتے ہیں. ان میں سے ایک کام ان کا یہ ہے کہ عربی میں جتنے بھی جو جمع مکسر ان کی پہچان ہم ان شکلوں سے کرتے ہیں. بہت ساری شکلیں ہیں، چند ایک ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں. اچھا، وہ کچھ اس طرح کے ہوں گے، افعال، فعال. انشاءاللہ ان کو ہم مثالوں کے ساتھ دیکھیں گے. اس طرح کے وہ وزن ہوں گے یا شکلیں ہوں گی جن پر ہم پہچانیں گے کہ اس پہ مثالیں کون کون سے الفاظ. اب دیکھیں فا عین لام سٹینڈرڈ ہے. اب اس میں الفاظ جو ہم رکھیں گے، مادے رکھیں گے، مطلب دوسرے الفاظ بنائیں گے. بار بار اس طرح مادے تو نہیں رکھیں گے. تو ہمیں پتہ چلے گا اس وزن میں اصل چیز کیا ہے جو یہاں پر توجہ دینی ہے. میں ساؤنڈز، میں شروع سے یہ بات کہتا آیا ہوں، زبانیں جو ہیں وہ ساؤنڈز پہ چلتی ہیں. اصل میں زبانیں پہلے بولی جاتی ہیں، بعد میں ان پہ ظاہر درس و تدریس کا معاملہ ہوتا ہے، دوسروں کو سکھانے کا ہوتا ہے، تو اس کے لیے لکھنا اور اس پہ قواعد مرتب کرنا یہ بات کی باتیں ہوتی ہیں.
تو ساؤنڈز پہ ڈیپینڈ کریں گے ہم، اور ہم دیکھیں کتنے زبردست انٹرسٹنگ الفاظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ سارے ساؤنڈز یہاں ہمیں مل رہے ہوں گے ان میں. تو دیکھتے ہیں پہلا جو شیپ ہے ہمارا، پہلی جو شکل ہے، تو اس شکل سے آنے والے الفاظ اب یہ ہے افعال. اب افعال کے اوپر یہ سارے الفاظ مثال کے طور پر ہیں، جیسے اقلام، ٹھیک ہے، اصحاب، ابواب، باب کہتے ہیں ایک کو، ابواب جمع کو، ذکر، اذکار. اب میں آخری تنوین کو وقف کرتے ہوئے پڑھتا ہوں. شخص، اشخاص، سبب، اسباب، وقت، اوقات، نثر، انصار، عمل، اعمال، شعر، اشعار، وزن، اوزان، مرض، امراض، طفل، اطفال، ولد، اولاد، مال، اموال، صوت، اصوات. تو اس طرح یہ جمع بن رہے ہیں. اب وہ واحد کسی بھی ساؤنڈ میں ہوگا، ان کے ساؤنڈ سیم ہوں گے، ٹھیک ہے. جیسے شخص ایک الگ ساؤنڈ میں، سبب ایک الگ ساؤنڈ میں، وقت الگ ساؤنڈ میں، عمل الگ ساؤنڈ میں، لیکن جمع اسی ساؤنڈ میں ہوگا جو کہ اس شکل میں ہوگا، ٹھیک ہے. افعال، افعال کا جو وزن ہے یہ ہو گیا ایک. دوسرا ایک ہے فعال، یہ بھی ایک وزن، ایک شکل ہے. اس شکل سے آنے والوں کی مثال کچھ اس طرح، ہم جو کہتے ہیں جبل کہتے ہیں نا پہاڑ کو، جبال جمع میں ہوگا. عبد، عباد، بحر، بحار. اسی طرح غلاظ، غلیظ کا لفظ جو ہم کہتے ہیں، شداد، رجال، طوال، ثیاب، جمال، کرام، کلاب، شراف. اب دیکھیں یہ جتنے الفاظ ہیں کہیں نہ کہیں ان کے معنی بھی ہمیں پتہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کہیں نہ کہیں یہ کسی اور شکل میں بھی ہمیں یاد ہوتے ہیں، لیکن اس شکل میں آ جائیں تو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ جمع کی حالت میں، ٹھیک ہے. کون سی جمع؟ جمع مکسر. جیسے یہ جبل تھا، الف کا اضافہ بیچ میں ہو گیا تو جبال بن گیا. ایک اور ہم شکل لے لیتے ہیں، کافی ہیں، تیزی سے چلتے ہیں. فعلاء، فعلاء، ٹھیک ہے. اس میں غرباء، دلچسپ ہے نا، یہ ہم کہتے ہیں اردو میں. شرکاء، یہ تو اردو کے ہیں بالکل. وزراء، جہلاء، صفحاء، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ صفحاء بے وقوف، یہ لفظ ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. تو وہ وزن کی شکل میں، مطلب جمع کی شکل میں آ رہتا ہے. عقلاء، یہ اپوزٹ ورڈ آ گیا اس کا. شعراء. اچھا یہاں بھی دیکھیں، ابھی اچھی چیز سمجھ میں آگے دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک مادہ ایک ہی وزن سے گزرے، وہ ایک سے زیادہ اوزان سے بھی گزر سکتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر مادہ تمام اوزان سے گزر سکے، مطلب کسی بھی وزن سے گزر سکے. کچھ مادے ہوتے ہیں جو کسی وزن سے گزرتے نہیں ہیں، مطلب میں اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں بنا سکتا. ہاں کچھ ہوتے ہیں جو کہ ملٹیپل ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں صرف مخصوص ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو کہ کسی میں ہی نہیں جاتے، چند ایک کے جاتے ہیں. تو یہ مختلف ہو سکتے ہیں. اب شعرا، شعر جو ہے اس وزن میں بھی آیا، اس وزن میں بھی آیا. وہاں پر چیز کی بات ہو رہی تھی، شعر کی بات ہو رہی تھی، یہاں شعر پڑھنے والے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا بخلاء، خلفاء، حکماء، امراء، یہ سارے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں الحمدللہ. اچھا ایک اور اب شیپ ہے فعول، ٹھیک ہے. اس میں ہم یہ دیکھیں، یہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. قلوب، نجوم، ذنوب، وجوہ، بیوت، حدود، امور، نفوس. یہ سارے الفاظ ہم جانتے ہیں الحمدللہ. یہ کیا ہیں؟ یہ جمع ہے، مکسر جمع. اچھا فعول، اچھا یہاں پہ تھوڑا سا فعول ہے، کھینچ کر ہے، یہ فعول ہے، ٹھیک ہے. اسی وزن پہ ہم کہتے ہیں کتاب کی جو جمع ہے کتب، رسول کی جمع رسول، حمر، جدد، سرر، صحف، ٹھیک ہے. ایک ہے فعال، کفار. اب یہ ہم کفار ایک کہتے ہیں، کافرون کہتے ہیں، کافرین کہتے ہیں. اب یہ ایک
وہ جو جمع سالم میں بھی آ جاتا ہے یہ مادہ، اور یہ اس جمع مکسر میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے ایک اور بات واضح ہو گئی کہ ضروری نہیں ہے جو جمع سالم میں جمع بنتے ہیں اور جمع مکسر میں وہ جمع نہ بنے. جیسے کہ نبیون بھی آتا ہے، انبیاء بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. کفار، حکام، خدام، عمال، طلاب، قراء، ہم کہتے ہیں قراء حضرات. فعالۃ، طلبۃ، بررۃ، فجرۃ، سفرۃ، کتبۃ، کفرۃ. اچھا یہ تھوڑا سا مختلف ہے لیکن یہ سارے افعلہ، افعلاء. اب یہ اسی وزن پر ہے. انبیاء، اولیاء، اصدقاء، اشداء، اغنیاء. غنی کی جمع اغنیاء. ایک اور ہے فعائل، فعائلو. اب اس میں اردو میں دیکھیں صغائرو، ہم یہ کہتے ہیں صغائر، کبائر. خزائن، عقائد، خبائث، صحائف. اب یہ صحائف صحیفہ پہلے بھی آیا ایک وزن میں اور یہاں پر بھی آیا. مفاعلو ایک اور شکل ہے. اس شکل سے جو بنتے ہیں مساجدو، مدارسو، منازلو، مناظرو، مذاہبو. کسی کے سارے اردو کے استعمال ہونے والے ہیں. اچھا اس طرح کے بھی جمع آ سکتے ہیں. فعلا، مرضا، موتا، قتلا، سرعا، مرضا، موتا. یہ ریپیٹ ہو گیا. بہرحال یہ اسی وزن پر ہیں سارے. الحمدللہ یہاں ہمارا جو ہے یہ سیگمنٹ جسے ہم کہتے ہیں الفاظ کی پہچان وہ ختم ہوا. اور الحمدللہ اب ہم لفظی ترجمے کی طرف چلتے ہیں جو اردو سے قریب تر ہے، ترجمہ ہے، اس کو ہم کرتے ہیں تیزی سے. اچھا پچھلی بات کا تسلسل ہے. جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور وہ ایک گناہ کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے بتا رہے بھلا من کسب سیئات واحاطت بہ خطیئتہ. اور ہاں کیوں نہیں، برائی جس نے برائی کمائی گھیر لیا اس کے گناہوں نے اس کو، فاولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں، یعنی کہ آگ میں رہنے والا ہے، دوزخ میں جانے والا ہے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ رکھے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ. اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، صالح اعمال کیے، وہی لوگ اصل میں اہل جنت کے ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب ایک نئی بات نئے رکوع کے ساتھ آ رہا ہے. ایک اور بات آئی جو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ عہد. وہ عہد کیا تھا؟ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، عمدہ طریقے سے رہو. وَذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھی بھلائی کیا کرو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے ہمیشہ عمدہ بات کیا کرو، یعنی کہ بات کرو لوگوں سے حسنہ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، اچھا یہاں تک بات آئی کہ ان سے ایک عہد لیا. وہ عہد کی تفصیل ہے. اللہ کی بندگی یعنی کہ حقوق اللہ، پھر معاشرے کے معاملات جس میں ٹاپ پر ہے والدین کے ساتھ احسان اور بھلائی، اس کے بعد لوگوں کے ساتھ معاملہ، اور ساتھ ہی ساتھ عبادات کا وہ حصہ جس کو لازم اور فرض ہم کہتے ہیں، یعنی کہ اس میں ساری عبادتیں آ گئیں. جیسے کہ میں نے کہا اللہ کی بندگی اور والدین کی ساتھ بھلائی حقوق اللہ اور حقوق کے بعد میں آتے ہیں. اسی طرح عبادات کا سارا مجموعہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ میں آ گیا. ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، اس عہد کے بعد تم پھر گئے. إِلَّا قَلِيلًا مِّنْکُمْ، سوائے تمہارے چند میں سے، تم میں سے چند لوگ.
وانتم معرضون، تم تھے ہی، مطلب تم ہو ہی پھر جانے والے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب اپ نے لیا ایک پختہ ہے تم سے، لا تسفکون دماءکم، تم نہیں بہاؤ گے اپنوں کا خون، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ تم نکالو گے اپنوں کو من دیارکم، ان کے گھروں میں سے، ثم اقررتم، تم نے اقرار بھی کیا، وانتم تشہدون، اور تم خود اس پر گواہ ہو، تم گواہی دیتے ہو اس پر، تم خود مانتے ہو اس بات کو. ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہ ہو، تقتلون، تم قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنوں کا، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم نکالتے ہو ایک گروہ کو تم میں سے ان کے گھروں میں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، بیک کرتے ہو ایک دوسرے کو گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے ساتھ. وَإِن یاتکم، اور کوئی آئے تمہارے پاس، اسرا، اسیر ہو کر، قیدی بن کر، تفادوہم، تم پھر اس کو فدیہ بھی دیتے ہو، فدیہ دے کر چھڑاتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ تم پر یہی حرام تھا کہ تم انہیں گھر سے نکالو. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کی کچھ باتوں کو مانتے ہو اور کچھ باتوں سے انکار کرتے ہو. فما، پس نہیں ہے، جزاء، بدلہ، من یفعل ذلک، جو کام کرے یہ، منکم، تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ اس کو دنیا میں رسوائی والی زندگی ملے. ویوم القیامہ یردون الی اشد العذاب، اور جب لوٹے قیامت کے دن تو اس میں اور شدید عذاب میں مبتلا ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ کسی بھی چیز سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو یا کرتے ہو. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ، یہاں ہمارا ترجمہ مکمل ہوا. اب الفاظ وہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اعمال سیئات، علماء سوء، یہ اسی لفظ سے سیئہ نکلا ہے. احاطت، احاطہ کرنا، محیط، خطا استعمال کرتے ہیں، صاحب، نار، فی ہم استعمال کرتے ہیں فی الحال فی الفور، خالدون یہ لفظ نام بھی رکھتے ہیں ہم، آمنو ایمان وغیرہ، عملو عمل استعمال کرتے ہیں، صالح جس سے پہلے بھی اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں، صالح. اخذنا، اخذ کرنا، ماخذ، ماخوذ، میثاق جیسے میں نے کہا وثوق ایک لفظ آتا ہے، سقہ راوی ان کے پختہ بات کرنے کے لیے. اچھا، لا کا استعمال کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، زی ہمارے ساتھ ویسے ہی جوڑتا ہے جیسے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں، اصل میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے والے، ذی شان، شان والا، ذی وقار، وقار والا، ذی روح، روح والی چیزیں. القربہ، قرب ہم کہتے ہیں، للناس، عوام الناس وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں. معرضون، اعراض کرنا، بالکل وہی شکل بنتی ہے میم کے ساتھ. اخذ کرنا، میثاق ہم پڑھ چکے. صفاق ہم نے کہا صفاق قاتل، اچھا صفاق ترین دشمن. تخرجون، اخراج وغیرہ. دیار ہم اردو میں بھی اس کے دیار غیر دار اسی سے نکلتا ہے. اقررتم، اقرار کرنا. تشہدون، شہادت. قتل، نفس. فریق، اچھا ظلم تعدی، متعدی، بیماری. عدوان اردو میں کہتے ہیں. عدو قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے دشمن کے لیے. اسرا، اسیر، اسیران، اسی طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تفادو میں جو لفظ ہے فدیہ، وہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. محرم میں حرام. تؤمنون میں ایمان. تکفرون میں کفر. جزاء میں جزا. یفعلون میں فعل. اچھا من جانب، من حیث القوم، من عن، اس طرح کے الفاظ ہم کرتے ہیں. رد، اچھا ردی جو ہم کہتے ہیں نا وہ بھی اسی لفظ سے ہے، ردی کسی چیز کا دوبارہ لوٹ جانا. اچھا مردود، مرتد، انکار کرنے والا بھی اسی سے. اشد، اشد شدت اردو میں ہم کہتے ہیں. غافل، غفلت، تعملون عمل وغیرہ. بہرحال الحمدللہ یہ ہمارا سبق مکمل ہوا. آج ایک طویل کلاس تھی لیکن امید ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہوں گی، اور اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک جزاکم اللہ خیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آخر میں ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے مستفید ہوں۔